बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आर में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। ये 4 अगस्त का वाक़या है। 8 मकाम पर कंट्रोल लाइन अबूर करके भारतीय सिपाही आजाद कश्मीर के 4 अफराद को अगवा करके ले गए। पाकिस्तान की तरफ से मुग़नियों के नाम माबल्दियत जारी किए गए। अगवा किए जाने वालों में जाफरान वल्द गुलाम सरवर, शाहजमान वल्द मोहम्मद यूनस, जबकि 2 भाई फैसल इकबाल और बाजिद वल्द अली अकबर शामिल हैं। इस खबर का ना तो पाकिस्तान में मीडिया ने इस कदर नोटिस लिया जितना कि लेना चाहिए था, और ना ही बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह मामला उठाया। वजह गालिबन यह है कि हमारे मीडिया में भारत के साथ ताल्लुकात के मामले पर कभी एतदाल पसंदी का रुझान नहीं रहा। कभी कभार हमारा मीडिया भारत पर अपनी तोपों के दहाने खोल देता है, जबकि अक्सर व बेशतर हमारा मीडिया भारत के साथ मोहब्बतों की पींगें बढ़ाता रहता है। कोई हम की आशा के नाम पर फुदक फुदक कर अपने ही इदारों पर तनकीद करता है, तो कोई नजर में रहते हुए ऐसी सुर और ताल मिलाता है कि बॉर्डर लाइन को जबर की खींची हुई लकीर करार देकर इसको मिटा के एक होने की ख्वाहिशों पर का प्रचार करता है। ये रवैये होशमंदी के सबूत नहीं। भारत हमसाया है, ये एक हकीकत है, और हमसाये से भागकर हम कहां जाएंगे। भारत को कोई महाबली उठाकर को काफ लेकर जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान को कोई मर्द मोमिन अमेरिका के पड़ोस में आबाद कर सकता है। हमें जुग्राफिया की हकीकतों के तहत यहीं मरना भी है और यहीं जीना भी। लिहाजा नितने खिंचे हुए ना हो, आस्तीनें चढ़ी ना हो, गुस्से के मारे मुंह से झाग ना निकल रही हो, तो इधर के करोड़ों और उधर के अरब से जायद इंसान सुकून से जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोगों की लंबी चौड़ी तादाद है जो इन जमीनी हकायक को तस्लीम करने को तैयार नहीं। हम अपनी गैर एतदाली की वजह से अपने शहरियों के अगवा का मामला ना उठा सके, और भारत अपनी गैर एतदाली की वजह से मामले को यहां तक ले आया है कि पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत जो भारत के लिए नरम गोशा रखती है, ये सारी चाहतें धुंधलिकों का शिकार हो रही हैं। भारत कहता है कि इसके 5 फौजियों को पाकिस्तानी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर अंदर आकर हलाक कर दिया है। हमारे 4 शहरी 4 अगस्त को अगवा हुए, हमने बात तक न की, और भारत ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का वेला इस कदर किया कि भारत के इंतहा पसंद सियासी वर्कर तो एक तरफ, कांग्रेस जैसी जमात के कारकुनों ने भी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दफ्तर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, भारत में हालात बिगाड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म नोटिस ले चुके हैं। दूसरी तरफ आज भी भारत की तरफ से आजाद कश्मीर के तत्तापानी सेक्टर के एक गांव दरा शेर खान पर फायरिंग की गई। मामले को जरा बड़े कैनवस पर फैलाकर देखते हैं, और जाविया वो रखते हैं जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ कहते हैं कि यह देखना जरूरी है कि भारत में ऐसे कौन से अनासर हैं जो पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात से कबल हालात खराब कर रहे हैं। इधर भारतीय वज़ीर दिफा अपने बयान फौज की ब्रीफिंग की बुनियाद पर तब्दील कर रहे हैं। पहले उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि भारतीय फौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंतहा पसंदों ने कत्ल किया, जबकि नया बयान यह दे दिया गया है कि यह काम पाकिस्तानी फौज की एक खास फोर्स ने किया। बीबीसी का कहना है कि भारतीय फौजी इनाम और मेडल्स लेने के लिए मकबूजा और आजाद कश्मीर के बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द जाहिर करते हैं। मेडियल में यह भांडा फूटा, और मकबूजा कश्मीर में इस वाक़े के खिलाफ तवील मयाद के एहतजाज भी हुए। नवाज शरीफ हुकूमत भारत के साथ अपने मामले 1999 की सतह से शुरू करने का इरादा रखती है। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान और भारत की सियासी क़यादत की अमन कोशिशों को सबोटाज कर दिया था। इस बार हो सकता है ये काम भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिखाया हो, और इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली बार इतनी कमजोर पोजीशन पर है कि इसके खिलाफ अंदर से भी दुश्मन हमलावर है और बाहर से भी। इसकी तमाम की तमाम सरहदों पर हालात मामूल के मुताबिक नहीं, बल्कि पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान जिस भारतीय इंतहा पसंद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट की आंख में पहले रोज से खटकता है, और जो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं, और वो भी जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपनी कौम के नाम पैगामात में कहा था, आज नहीं तो कल पाकिस्तान भारत के कदमों में आ गिरेगा और बटी हुई भारत माता फिर एक हो जाएगी। इन सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इस हालत से फायदा उठाकर अपने अरमान पूरे किए जाएं। गौर कीजिए, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के बाद अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पांव भारत ने फैलाए हुए हैं, और इस फैलाव की इसके अलावा और कोई वजह नहीं कि भारत पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब यानी बागा और काबुल से बैक वक्त दबाव में रखना चाहता है। अगले साल अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाएगा। इसके बाद तालिबान के खिते में वाहिद दुश्मन पाकिस्तान रह जाएगा, और अमेरिका के इनखला को ये दहशतगर्द अपनी फतह से ताबीर करते हुए पाकिस्तान को फतह करने निकल पड़ेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है।
भारत और दहशतगर्द की मिली भगत आज भी किसी से छुपी हुई नहीं। अमेरिका के इनखला के बाद भारत दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती पर कारी जरबे लगाएगा। पाकिस्तान में खून खराबा करके इसको इस कदर कमजोर किया जाएगा कि खाकम बदअमनी पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर रख देगी। इसका मुख्तसर, भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नवाज शरीफ साहब की भारत के साथ तिजारती कम दोस्ती पॉलिसियों को अव्वल तो शुरू ही नहीं होने देगी, और अगर ये पॉलिसी शुरू हो भी गई तो इस पर अमल नहीं होने दिया जाएगा। इस मफूजे के तहत नवाज मनमोहन सिंह मुमकिन मुलाकात का इम्कान न होने के बराबर हो जाएगा, और आने वाले दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल से बढ़कर भारत के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी मुमकिन हैं, जिनका इल्जाम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया जाएगा। गर्ज ये कि नवाज शरीफ जिस कदर भारत के साथ हालात नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, हालात इस कदर खराब होते जाएंगे। इन हालात में सवाल इतना सा है कि पाकिस्तान क्या करे। एक वक्फा, इसके बाद भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडा पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जफर हिलाली, मारवी सरमद, इम्तियाज आलम, अयाज अमीर और मुनव्वर हसन साहब। इन तमाम से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद मिलते हैं न्यूज़ आर। पाक भारत कशीदगी फिर बढ़ती चली जा रही है। भारत के वजीर दिफा भी अपने बयान से फिर गए हैं। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने कार्रवाई की कि भारत की हुदूद में जाकर 5 एहलकार, फौजी एहलकार उनको मार दिया। पहले भारत के वजीर दिफा ये कहते नजर आ रहे थे कि शरपसंदों ने यह कार्रवाई की है, मगर अब लगता है कि उन पर दबाव बढ़ा और उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। जबकि भारत के वजीर खारजा ये कहते हैं कि वजीर दिफा ने वही बयान दिया है जो फौज ने उनको बताया है, उसी की तरह उन्होंने बयान दे दिया। जिस तरह फौज ने उनको ब्रीफ किया, उसके बाद उनके बयान में भी तब्दीली आती चली गई है। इस वक्त बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है पाकिस्तान, भारत दोनों, क्योंकि 2014 में इनकला होना है गैर मुल्की फौजों का अफगानिस्तान से, और एक ये भी बात सामने आ रही है कि भारत शायद ये चाहता है कि उसका असर रसूख अफगानिस्तान में कायम रहे, और इसी वजह से शायद वो अब मशरकी सरहद भी महफूज नहीं रहने देना चाहता। भारत में एक सोच ऐसी मौजूद है जो नहीं चाहती कि पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो सकें। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जफर हिलाली साहब, साबिक सफारतकार हैं। फोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मारवी सरमद साहिबा ने, सामाजिक कारकुन है। जफर हिलाली साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं। क्या आपको लगता है भारत में एक ऐसी सोच मौजूद है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर हो सकें? 2014 से पहले खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह चाहते हैं कि हालात में बेहतरी आए, वो ना आने दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा लॉबी है, इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, पावरफुल लॉबी है, और मैं कल 2 इंडियन प्रोग्राम्स पे उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं आपको बता सकता हूं कि वो धमकियां आ रही हैं कि हम तुम्हारे को वर्ल्ड मैप से वाइप आउट कर देंगे। अब बात असल ये है कि इन लोगों को कहना कि ये इंसिडेंट अगर 5 मील हिंदुस्तान के अंदर हुआ है तो 5 मील पाकिस्तानी फौज चले गई और आपको पता ही नहीं था, आपके डिफेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं था। वो तो कहते हैं नहीं ये 250 गज के फासले पे हुआ है। मुझे नहीं पता कौन सी क्या बातें हैं, इसलिए कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा 5 मील, ये कह रहे हैं 250 गज। नंबर 1। दूसरी बात ये है, जब मैंने उनको कहा कि भाई आप लोगों के खिलाफ रिप्रेशन आपका ऐसा है कि आपके खिलाफ वाकई अब फिर एक ये मामला शुरू हो गया है, और आप कहते हैं कि 57 वायलेशंस हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, हमारा बाय आवर काउंट हम कहते हैं या 137 या 82, मुझे याद नहीं है कौन सा, मगर इतने आपके लोगों ने वायलेशंस किए हैं। बल्कि मैंने एक और चीज़ उनको कहा, मैंने कहा जिस स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूँ, वो जो मुलाजिम उन्होंने मुझे आके मिला था, उसने अभी आया है पिंडी से, उसने अपने कज़न को दफन करके आया है जो आपकी फौज ने मारा है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन लोग तुले हुए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा पावरफुल लॉबी, और जिसमें इंडियन आर्मी जो है दे आर लीडिंग दिस लॉबी, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके ख्याल में टॉटर कर रहा है, कभी इतना कमजोर नहीं हुआ है। तो ये वक्त है जब अगर कुछ करना है तो अभी करें। तो मेरे ख्याल में हमें तैयार होना चाहिए।
ماروی سمند صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت میں اس کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اندرونی انتشار کا شکار ہے، اندرونی خطرہ پاکستان کو ہے، تو باہر سے بھی اس پر دباؤ ڈالا جائے، فائدہ اٹھایا جائے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگ ذکر کرتے رہے ہیں، کہ جب بھی کوئی امن کی کوشش ہوتی ہے، کوئی ایسی حکومت آتی ہے جس کا رجحان امن کی طرف ہوتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی شوشے چھوڑ دیتے ہیں. مگر بھارت کے اندر ایک چیز جو ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سول سوسائٹی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے تو ایک پیج پہ نظر آتی ہے. یعنی ہمارے ہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف آر سول سوسائٹی، جو کبھی شائع نہیں ہوتی اپنی ہی حکومتوں پہ اور اپنی ہی اس ریاست پر سوال اٹھانے میں. مگر یہ چیز مجھے وہاں پر بالکل مسنگ نظر آتی ہے. ابھی جو اوور ریئیکٹ کر رہا ہے بھارت، اور یعنی کہ غیر تصدیق شدہ خبر کے اوپر، جس کو بہت سارے لوگوں نے غیر تصدیق شدہ قرار دے دیا ہے، اور پھر ان کے منسٹر صاحب نے 2 دفعہ بیان بھی بدل لیے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی سوال ان کی سول سوسائٹی نے مجھے تو کوئی اٹھاتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ بہت زیادہ روگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کے ہاں ڈسکورس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جو خاص طور پیس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ شکریہ ہے. بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر دفاع کو جو فوج نے بریف کیا اسی بارے میں وہ بیان دے رہے ہیں، تو ظفر العالی صاحب اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اس وقت. جی ہاں، دیکھیے، میں جس پروگرام پہ آیا تھا، 2 پروگرامز پہ 2 فارمر انڈین آرمی چیفز تھے. ایک تو خیر وہ تھوڑا سا اس کو تو کچھ نٹ لگ رہا تھا مجھے، وہ تو بات کر رہا تھا کہ فوراً ہمیں کچھ کرنا چاہیے، پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے. دوسرا بھی جو تھا وہ کوئی دھیمے الفاظ میں یہی بات کہہ رہا تھا. میں نے کہ ان لوگ جو ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقع ان کا خیال یہ ہے، جس قسم کے ان کو خبر پاکستان کے بارے میں مل رہے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ ہماری سچویشن اگینسٹ ٹیرر کوئی اچھی ہے، بہت بری ہے، مگر ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھئی اگر ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو یہ وقت ہے. اور ان کے سول سوسائٹی جو ہے، اب پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے بارے میں ان کو خبر پہنچتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور تھوڑا سا دھکا دو اور یہ ملک ختم ہو جائے گا. تو مجھے ون ڈز ناٹ وانٹ، میں نہیں میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہپوکریٹس ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ کچھ انویسٹیگیٹ کرو یہ انسیڈنٹ کو، جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے 10 لوگ مارے گئے ہیں، اور میں نے جو ان کو مثال دیا، میں نے کہا کہ ہم نے تو اس قسم کا ظفر صاحب، ہمیں امتیاز عالم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہم ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. امتیاز عالم صاحب، جس طرح ظفر العالی صاحب کہہ رہے ہیں، وہاں تو سابق جرنیل دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں، تو اس سے تو معاملات اور خراب ہوں گے. دیکھیے، معاملات واقعی خراب ہو رہے ہیں. یہ جو فائر بندی کا معاہدہ ہے وہ ایک بہت اچھا اعتماد سازی کا قدم تھا، اسے برقرار رکھنا چاہیے. اور جب بھی کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر میڈیا چل پڑتا ہے جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے. اور یہی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے انڈین ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، کافی دباؤ میں تھی کانگریس کی حکومت. انہوں نے کوئی بیان میں تبدیلی کی تاکہ بات چیت کے لیے کوئی سپیس رکھی جا سکے، کوئی شک کا فائدہ دیا جا سکے. لیکن اب لگتا ہے کہ اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ کانگریس کی گورنمنٹ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور اب انہوں نے براہ راست پاک فوج پر اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے. ہماری طرف چاہیے یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پھر سے ریت میں سر دیں یا کوئی غلط جوازات کے پیچھے پناہ لیں، جیسے کہ ہلالی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ دہشت گرد جو ہے بہت زیادہ آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے افغانستان میں امن ہو یا ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں کوئی بہتری آئے اور ہم جو مختلف معاملات پہ ہماری بات چیت آگے بڑھے. وہ تصادم چاہتے ہیں، اور اس بات پہ وہی لوگ خوش ہوں گے دونوں اطراف جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دشمنی کا کھیل کھیلتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہوش کا وقت ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے ابھی اجلاس طلب کیا ہے. جب یہ بات چیت ہو رہی ہے، انہیں اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے جو بار بار کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا.
جبکہ وہ ابھی استعمال ہو رہی ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو بار بار یہ دنیا بھر کو یقین دلا رہا ہو اور پھر بھی اس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہوں. اور ایسی سرگرمیاں ہوئی ہیں. کچھ دن پہلے وہاں پہ 13 یا 19 لوگ مارے گئے تھے جنہوں نے LOC کراس کی تھی. اور اسی طریقے سے یہ بھی کارروائی ویسی اسی طرح کی لگتی ہے. اس میں پاک فوج کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ کافی ان کے اپنے ایجنڈاز بن گئے ہیں. اور اب یہ جو معاملہ ہے جو ہم نے ایک وقت میں صوبے جنون کے خلاف اختیار کیا تھا اور اس کے بعد کشمیر میں جہاد کے لیے ہم نے اختیار کیا تھا, اب یہ خود ہمارے گلے پڑ رہا ہے. اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اب یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اس میں را کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں ان جہادی تنظیموں میں یا انہیں استعمال کر رہے ہیں جو پہلے ہندوستان کے خلاف یہاں بنائی گئی تھی. جی ظفر لالی صاحب, یہ جو غیر ریاستی تنظیموں کی بات ہو رہی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, کہا جاتا ہے پاکستان کو کنٹرول کرے, تو وہ تو پاکستان کے خلاف ہی سب کچھ کر رہے ہیں, یہیں پر بم دھماکے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے امتیاز عالم صاحب کی بات میں وزن ہے؟ جی ہاں, میں نے یہ کہا تھا میرے انڈین آڈینس کو کہ آپ کہتے ہم خود ہمارے اپنے ملک میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے ان ٹیررسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ہم یہ جنگ میں اب مزید پورے طریقے سے مبتلا ہیں. تو آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کو ٹھیک کر دیں گے, میں نے کہا ڈونٹ بی چائلڈش, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ ایکچولی ہندوستان کو اس وقت اگر وہ اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان آرمی کا ہاتھ ہے اور ان کے جنرلز نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ پاکستان آرمی کا ہاتھ ہے. اگر انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے اور یہی کنکلوژن نکلتا تو میرے خیال میں یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے. مگر میرے اپنے خیال میں پاکستان کو اس وقت اور دشمنی خریدنا از دا ورسٹ پاسبل تھنگ ٹو ڈو. کیا ہم لوگوں کو اور دشمن چاہیے؟ جتنے دشمن ملک کے اندر ہیں, ہم اب ملک کے باہر بھی دشمنی چاہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور بارڈر کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو ڈریڈڈ سیناریو ہے کہ 2 فرنٹ سچویشن میں جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ریسپانسبل آدمی پاکستان کا, نہ فوج کا نہ گورنمنٹ کا, ایسا سیناریو سوچ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو ریاکشن ہے, مائنڈ لیس ریاکشن جو ہے, اور ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے جو انیشلی میرے خیال میں وہ سچ کہا ہوگا. دیکھیے 5 میل پاکستان کا فوج اندر نہیں جا کے کچھ کر سکتا وداؤٹ میسو سپورٹ, وداؤٹ کلیئرلی وائلیٹنگ. 5 میل کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے جی. وہ تو لائن آف کنٹرول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیر آر پیپل ہر 200-250 گز پہ فوج ہیں, آئی بال ٹو آئی بال. تو میرا اپنا خیال میں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ انسیڈنٹ کدھر ہوا تھا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. ادھر ایسی چیزیں لوکل کمانڈرز کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے آ کے پاکستانی 4 کڈنیپ کر دیے لوگوں کو پرسوں. آج انہوں نے دی ادر ڈے ایک پاکستانی سولجر مارے گیا. پھر ایک دفعہ پہلے جب وہ بیہیڈنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا ایک ہتھیار بھی چھوٹ گیا تھا پاکستان ٹیریٹری پہ, جس کو ہم نے پھر پیش کیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آن اے لائن آف کنٹرول ویئر ٹروپس آئی بال ٹو آئی بال ایسے چیز ہوتے رہتے ہیں. اس واقعہ اور جب بھارت کی طرف سے اس طرح در اندازی ہوتی ہے, یعنی 180 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں, اس پر بھارتی میڈیا میں وہاں کے سیاستدان کیوں نہیں بولتے؟ بات کریں گے, بریک کا وقت ہے. ظفر لالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ایاز امیر بھی سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ان سے بھی ان کی رائے جانیں گے کہ کیا بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح جلتی پر تیل ڈالا جا رہا ہے بغیر پراپر تفتیش کیے, اس میں میڈیا اور وہاں کی مقامی سیاست کا بھی ہاتھ ہے. اس پر بات کریں گے. نیوز آور میں بریک کا وقت ہے, کہیں مت جائیے. بریک
بریک کے بعد نیوز آر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایاز امیر صاحب نے بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کیا ہے. ایاز امیر صاحب, یہ جو واقعات ہیں, لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کے الزامات بھارت لگاتا ہے, پاکستان کے پاس بھی ثبوت ملتے ہیں, دونوں جانب سے الزامات لگتے ہیں. اب جو تازہ واقعہ ہو اس کے بعد کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے میڈیا اور وہاں کی لوکل پالیٹکس کا بھی اس میں ہاتھ ہے؟ نہیں, وہ تو کریں گے. ایسا کوئی واقعہ ہو وہ جیسے کانگریس کر رہی ہوگی اور کر رہی ہوگی, میڈیا تو ان کا ویسے ہی بہت ٹریگر ہیپی ہے, وہ تو کر لے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو 5 فوجیوں کی ہلاکت چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. تو اگر 5 آدمی مارے گئے تو کس نے مارے ہیں پہلے یہ تو تعین کیا جائے. جی, لیکن ان کے وزیر دفاع نے تو پہلے یہ کہا کہ شر پسند تھے, جن میں سے کچھ نے پاکستانی فوج کی وردیاں پہن رکھی تھیں, مگر اب ان کا بیان یہ آ جاتا ہے کہ پاکستانی فوج تھی. اور پھر ان کے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر دفاع وہی کہہ رہے ہیں جو فوج انہیں بریف کر رہی ہے. دیکھیے, ان کا اگر ہماری وہ فوجیوں پہ الزام لگتا ہے اور فوجی اگر ہمارے ملوث ہیں, وہ تو بہت ہی حماقت والی بات ہے, کیونکہ اس سے کوئی پرپس سرو نہیں ہوتا. لیکن یہ جو دہشت گردی والی بات ہے, اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کوئی جنہیں ہم دہشت گرد کہتے ہیں وہ ملوث تھے یا نہیں. اگر وہ تھے تو بڑی سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ ایسی کشیدگی سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ فائدہ نہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے نہ ہندوستان کو پہنچ رہا ہے, فائدہ جو ہے دہشت گردوں کو پہنچ رہا ہے. اگر ایسی چیز ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں پھر ان کا ایکٹیویٹی کا رینج کتنا ہے. ڈی آئی خان پہ حملہ کر سکتے ہیں, بنو پہ کر سکتے ہیں, دیامیر اور چلاس میں کر سکتے ہیں, اور یہ انسیڈنٹ کر کے پورے کا پورا دھیان جو ہے پاکستان فوج کا انہوں نے وہاں پہ کر دیا ہے. تو اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کس قسم کا خطرے کا ہم کو سامنا ہے. اس پہ صرف نظر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی, امتیاز عالم صاحب, کس کا فائدہ ہوگا اس کشیدگی سے؟ کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ پہلے میں یہ بات کروں گا جو ہلالی صاحب نے کہا ہے, انہوں نے درست فرمایا ہے کہ یہ ہم ہر طرف محاذ مت کھولیں. پہلے ہی بہت بڑا محاذ پاکستان میں دہشت گردی کا کھلا ہوا ہے. ہر طرح کی دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے, جس کا ذکر ابھی ایاز امیر کر رہے ہیں. اور یقیناً جب بھی بات کی کوشش ہوتی ہے, محاذ ہم کھول رہے ہیں, دھمکیاں تو بھارت کی طرف سے آ رہی ہیں. پاکستان تو نہیں چاہے گا کہ ابھی کوئی محاذ کھولے, لیکن جب اس طرح سے مسلسل دھمکیاں آئیں گی, اگریشن آئے گا, تو دفاع تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, 5 فوجی تو وہاں مارے گئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان کی لاشیں ہم نے وہاں سے آتی دیکھی ہیں اور جاتی دیکھی ہیں ان کے گاؤں اور دیہات میں. اور وہاں پہ جو سارا منظر ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی یہ جھوٹ والی بات نہیں ہے. جو ابھی کہا گیا ہے, ایاز امیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح پر دونوں طرف کی جو سلامتی کے ادارے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تفتیش کرے, اور پاکستان کو اس بارے میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی وائلیشن ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کی اس طرف سے, تو ہمیں بہت سخت وزیر اعظم کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے. اگر ایسا ہماری طرف سے ہوا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کچھ ہوا ہے, لیکن اس میں ہمارا ہاتھ کتنا ہے نہیں ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے, اسے طے ہونا ہے. 2004 میں جب واجپئی آئے تھے اور مشرف اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے طے کیا تھا افواج پاکستان کے سربراہ نے کہ ہماری طرف سے کراس بارڈر انفلٹریشن یعنی سرحد کے آر پار دخل اندازی نہیں ہوگی. یہی میاں نواز شریف کہہ رہے تھے جب وہ منتخب ہو کر آئے کہ پاکستان کا علاقہ کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے دوسرے ملکوں کے خلاف. وہ تو پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم کشمیر لیتے لیتے مشرقی پاکستان گوا بیٹھے, ہم اسی چکر میں پورا فاٹا گوا رہے ہیں. آپ اس ملک پر رحم کریں. بڑا مسئلہ افغانستان کا ہونے جا رہا ہے 2014 میں, اس پر توجہ دیں. آپ ایک اور فرنٹ کھولنے کا فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ افواج پاکستان کو ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب, اسی پر میں چاہوں گا ظفر ہلالی صاحب کیا کہتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, یہ جو بات امتیاز عالم صاحب کر رہے ہیں ایک اور فرنٹ نہ کھولا جائے, پاکستانی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو, لیکن بھارت کی سرزمین, افغانستان کی سرزمین, وہاں پر اس کے قونصل خانے, امریکہ کے خصوصی ایلچی کا بیان ہے کہ پاکستان کا یہ الزام غلط نہیں ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان میں دراندازی کرواتا ہے, یہاں شرط پسندوں کی وہ پشت پناہی کر رہا ہے. دیکھیے, جس قسم کے تعلقات ہمارے ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ وی شوڈ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, یہ ہوگا.
اور جیسے ہمارے تعلقات ہیں، ہم دونوں جو ہیں چھوٹے چھوٹے تکلیف دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اس قسم کی سپائنگ ایکٹیویٹیز اور اس قسم کی پرووکیشنز جو ہیں وہ ایک بات، یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ تو ایکیوزیشن یہ ہے کہ پوری پاکستان کی فوج نے پلان کر کے 5 میل اندر آئے اور ہندوستان کا ایک پٹرول کو مروا دیا۔ اب کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرنٹ کوالٹی ہے، یہ کیا میں کیا کہوں آپ کو، دس از آن اے ڈفرنٹ پلین، دس از آن اے ڈفرنٹ لیول۔ تو وہ سب چیزیں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ادھر سے اگر سپائنگ ہو تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھ کے، اور میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت ملک کے باہر ہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے باہر ہیں، پتہ نہیں کیوں گئے ہیں، کوئی فیملی وزٹ ہے، کبھی سعودی عربیہ میں کہ لنڈن میں، میرے خیال میں اگر ایک وقت ان کو وہ ضرور ان ٹچ ہوں گے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ پاکستان آرمی کے، مگر میرے خیال میں اچھا ہوتا کہ اگر وہ فون اٹھا کے اس کو بات کرتے اور کہتے کہ بھائی یہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ سب پتہ چل جاتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور ایز فار کنٹرول آف ٹیررسٹ، معاف کریے ہمارا کنٹرول آف ٹیررسٹ کو میرے خیال میں کمزوری ہوتے جا رہا ہے، جیسے ایاز امیر نے کہا کہ یہ ہم تو اب تو یہ کبھی ایسا رہا ہی نہیں ہے پہلے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پہلے کہ 1-2 جیلز کو جا کے 100 ہنڈریڈز لوگوں کو فری کیا جائے۔ تو یہ ایک وقت آ گیا ہے ہمیں سوچنے کہ ایز اے ریزلٹ آف پالیسی آف جو بھی ہے پالیسی، ہم لوگ اس نوبت پہ پہنچ گئے ہیں کہ پیپل کین ان فیکٹ اسٹارٹ اے وار بٹوین 2 بگ کنٹریز۔ جی آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کی اسیسینیشن ورلڈ وار 1 شروع ہو گیا جس میں 25 ملین لوگ مارے گئے۔ تو یہ ہمیں سوچ کے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کنٹرول جو اپنے ٹیریٹری پہ ہے اس کو ہر صورت سے ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ یہ حالات بڑے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں، فون لائن پر ہیں، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایاز امیر صاحب آپ سے کہ آپ نے خود کہا کہ 20 لوگ جائیں پاکستانی فوج کے، وہاں پر جا کر 5 بھارتی فوجیوں کو مار کر واپس آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر اس بات کی تحقیق کس طرح ہوگی؟ لائن آف کنٹرول وہاں پر ہے، وزیر ہمارے جو داخلہ ہیں پاکستان کے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ باڑھ کے باوجود کس طرح سے وہ جا سکتے ہیں، یہ تو پھر اس کی تحقیق کس طرح ہوگی؟ کس کے پاس جایا جائے گا تاکہ معاملے کی حقیقت تک پہنچا جا سکے، بھارت کے الزامات جو ہیں وہ ان کی حقیقت تک جایا جا سکے؟ دیکھیے ایک تو وزیر داخلہ جو ہیں وہ تو آدھے ٹائم فورن منسٹر کا رول ادا کرتے ہیں، ان کو اتنی جلدی سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے، یہ مسئلہ سیریس ہے۔ ہندوستان سے کہنا چاہیے بھی آ کے مل کے بیٹھیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے فوجی ایسے ایکشن کریں جو پہلے وہ ایکوزیشن کر رہے تھے کہ وردیاں پہن کے۔ دیکھیے بنو پہ جو حملہ ہوا، جو ڈی آئی خان پہ ہوا، وہ سارا وردیاں پہن کے ہوا تھا، جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا وہ وردیاں پہن کے ہوا تھا۔ تو ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی ایسے گروہ ملوث ہیں اور یہ دہشت گردی کا ہے تو ان کی آپ سوچ دیکھیں، ان کی آپ اسٹریٹجک تھنکنگ دیکھیں کہ کیسے پورے پاکستانی قوم، پاکستانی فوج کا اٹینشن انہوں نے بٹا کے رکھ دیا ہے ایک واردات کر۔ وہ تو 5 لوگ مار کے چلے گئے، لیکن ہم جو ہے متبھیڑ میں ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن لگ گئے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ تو آپ پھر دیکھ لیں کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں کتنا سیریس مسئلہ بن گیا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچنے سے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سوچنے سے قاصر ہیں، ہم صحیح الفاظ بھی اپنے لبوں تک نہیں لا سکتے۔ تو یہ آپ کو ہماری ریاست کا حال جو ہے وہ بتائے گا، اور جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دورے ہی نہیں ہمارے ختم ہوتے، پتہ نہیں کون سی وہ عبادت وہاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سیریسنس اپنی اسٹیٹ کا آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ پتہ چل جانا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔
ظفر ہلالی صاحب، امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیوز آر میں۔ وقت ہے بریک کے بعد یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے کیا بھارت بھی اس میں ملوث ہے یا نہیں، اس کی سرحد بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس سارے معاملے میں پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، حل کیا ہے۔ بریک کے بعد بات ہوگی قیمت رہائی نیوز آر میں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ظفر ہلالی صاحب، امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ بھارت بھی پاکستان میں دہشت گردی میں دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، اس کے سفارت خانے افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، بھارت افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ حالات کو کنفیوز کرتے ہیں میڈیا والے، یہاں بھی اور انڈیا میں بھی۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی اتنی زیادہ ہے، اس کی جڑیں کہیں بھی ہیں، کہیں سے بھی امداد آ رہی ہے، اس سب کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کھیل پچھلے 30-40 سال سے یہاں کھیلا گیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دونوں اطراف کی ایجنسیاں اپنی وار کرتی ہیں، ایجنسیوں کی جن کہتے ہیں وہ چلتی ہے، اور یہ خوفناک عمل ہے، اسے بند ہونا چاہیے، دونوں طرف سے بند ہونا چاہیے۔ ظفر ہلالی صاحب، امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حد تک اس میں حقیقت ہوگی، تو کیا پاکستان کو بھی پھر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھارت جب ہم پر الزام لگاتا ہے تو بھی ثبوت رکھے جائیں کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بھارت سے، اور اس کا نقصان بھارت کو بھی ہوگا۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، 65 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ایک ایک کے ویل وشرز نہیں ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی کچھ کرتے ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ بھی ہمارے تکلیفات بڑھانے کے لیے وہ بھی ضرور کچھ کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ان کا ہاتھ شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہے، ان کا ہاتھ اب یہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہیں، مگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم امریکنوں کو بار بار بتایا ہے۔ ہماری پوری پالیسی کا جو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی پریزنس افغانستان میں انیمیکل ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے۔ یہ سب باتیں تو چھوڑیں، یہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ جب تک پورا مائنڈ سیٹ نہیں بدلا دونوں ملکوں میں، یہ ہوتا رہے گا۔ میں صرف ہندوستان کو ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ آن دا لائن آف کنٹرول کو لے کے آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں اور آپ کا میڈیا اور آپ کی جو فوج کے جو لوگ ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرو، کیا آپ سمجھتے ہیں حملہ سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ کر کے ہمیں کوئی سبق سیکھے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ جو ہوگا اس کا رسپانس نہیں ہوگا؟ کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں حملے کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے فائدے میں ہے اور ہمارے فائدے میں بھی ہے کہ ہم ایک انویسٹیگیٹ کریں اور پتہ کریں یہ کیسا ہوا۔ اور اگر یہ پتہ چلا کہ پاکستانی فوج، میں کبھی نہیں مان سکتا کہ جو ہمارے جنرلز جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک نیا فرنٹ ایکٹیویٹ ہو، تو اس لیے میں بھی جاننا چاہتا ہوں یہ کیسا ہوا۔ اور اگر یہ انفلٹریشن سے ہوا ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ریسنٹلی ایک انڈین پولیس پیٹرول میں کافی لوگ مارے گئے تھے انسائیڈ آکیوپائڈ کشمیر۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پاکستانی ہے، وہ ضرور انہوں نے کہا کہ انفلٹریٹرز ہیں۔ بھائی، انفلٹریشن کشمیر میں ہوگا اور اس وقت ہوتا رہے گا جب تک آپ کشمیر میں ریپریشن کرتے ہیں۔ مگر ہمارا فرض یہ ہے، اور جیسے ہم نے دنیا کو کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں، مگر ہمارا یہ انٹرسٹ اور فائدہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایکچولی پروموٹ کریں، فینس کاٹ کے ان کو بھیجیں اور وہ حملہ کریں اور یہ وہ۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں میرے خیال میں یہ ریزالو ہو سکتے ہیں اگر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو، تو یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ گڈ ول کوئی نہیں ہے، آپ بالکل صحیح کہا، آپ نے شروع میں بالکل صحیح کہا، گڈ ول خاص طور ایجنسیز کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک ایک کو نفرت کرتے ہیں، وہ ایک ایک سے بدلہ لیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے اور یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا۔
یہ بتائیں پھر امتیاز عالم صاحب، یہ جو جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ظفر ہلالی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، میڈیا سے بھارت میں جو پالیٹکس ہے وہ اس طرح کی جا رہی ہے، پاپولر ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سب میں یہ جو جنگ کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو فوری طور پہ ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس سے صورتحال ڈیفیوز ہو جائے، یعنی ٹھنڈی کی جائے۔ ہم گرمی کا جواب گرمی سے دینا ہمارے مفاد میں نہیں ہے، کبھی جب ہوتا ہے تو دینا چاہیے، اس وقت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم نواز شریف جو نیا نظریہ لائے ہیں اور جو نئی حکمت عملی لائے ہیں اسے ناکام کیا جائے، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اور میاں نواز شریف کی ملاقات اور کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے اسے سبورٹ کیا جائے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ انتہا پسند جو ہیں یہاں جو دہشت گرد جو ہیں یہ ہمیشہ ایجنڈا ہائی جیک کرتے رہے ہیں۔ ان کی بڑی کیپیسٹی ہے، جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کو کسی بڑی مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اس وقت جنگ ہونے نہیں جا رہی، اس کا امکان نہیں ہے، لیکن ایل او سی پر اس طرح کی کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں جو کہ فضا اور ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فضا بہتر ہو رہی تھی میاں نواز شریف کے آنے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہوا ہے جس طرح ممبئی کے وقت ہوا تھا، جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک سٹینڈ لیا تھا تفتیش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی وہ اپنی جنگ کوششوں میں ناکام ہو گئی۔ اس وقت میاں نواز شریف کے لیے بطور وزیر اعظم ان کے لیے امتحان ہے، اور ان کا مینڈیٹ ہے، اور اس مینڈیٹ کا سارے اداروں کو احترام کرنا چاہیے۔ وہ جنگ کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، معاملات کو بات چیت کے ذریعے سلجھانے، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے یا امن قائم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، حالات نارمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر۔ منور حسن صاحب، یہ اب پھر جنگ کا ماحول بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے؟ ہمارے جو 4 شہری تھے ان کو لے جایا گیا، بارڈر کے اس پار لے گئے، اغوا کر کے لے گئے، اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کہنا تو وہی چاہیے کہ جو حق اور سچ ہو۔ بھارت کے آگے ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ اس کے چرنوں کو چھو سکتے ہیں اور نہ اس کی ہر بات مان سکتے ہیں۔ اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، بین الاقوامی سطح پر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، مصنوعی طور پر اس کے لیے حالات پیدا کر رہا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور بمبئی کے واقعات میں، دوسرے واقعات میں، یہ سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے بھارت جو ایکسپوز ہوا ہے، ہم نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا، اور انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی۔ دہشت گردی کے معاملے میں تو بھارت خود کفیل ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اس کے یہاں درجنوں لہجے کی مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، اسے باہر سے کسی دہشت گردی کی کیا ضرورت ہے آخر؟ ہم کیونکہ اسکوائرلی چیزوں کو فیس نہیں کرتے اور ریت کے اندر منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تحمل و بردباری کے نام پر اصل میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس لیے بھارت شیر ہو کر آتا ہے، ورنہ وہ خود بھی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ جنگ کو چاہتا ہے، وہ صرف جنگ کے موضوع پر گفتگو، مذاکرے اور سیمینار کرانا چاہتا ہے۔ تو میرے نزدیک حکومت پاکستان کو فرم اسٹینڈ لینا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات کرنی چاہیے، عوام کو اعتماد میں لے کر نواز شریف صاحب تقریر کریں، عوام کو اعتماد میں اس معاملے میں، اور یک طرفہ طور پر جو دوستی کی پینگیں ہیں یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ یک طرفہ طور پر بھارت کے آگے اپنے آپ کو ڈھیر کر دینا اور منہ پھلا کر کھڑے ہو جانا جو ہے، یہ قوموں کی زندگی کے اندر بالحقیقت کمزوری کی اور ضعف کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈپلومیسی کے حوالے سے اور فارن پالیسی کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھارت کے ساتھ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے کون سے رویے اپنائے ہیں اور بھارت نے کون سے رویے ہمارے بارے میں اپنائے ہیں۔ تو ہم مسلسل اگر سرنڈر کرتے رہیں گے، پیچھے ہٹتے رہیں گے، تو جو آج لائن آف کنٹرول پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بھارت نے بارڈر پر فوج لگا دی تھی، مشرقی بارڈر پر، اور بڑی مشکل سے اس بیچارے کو ہٹانے کے لیے کوششیں اور منتیں کرنی پڑی تھی۔ تو ہمیں قومی رویے کو درست کرنا چاہیے اور سینہ تان کر کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی سازشیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی جنگ مسلط نہیں کر رہے ہیں، نہ جنگ کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو اس کو ایکسپوز تو کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ظفر ہلالی، سابق صدر امتیاز عالم، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس واقعے کو لے کر پاک بھارت مذاکرات جو ہیں ان کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان پر حملے کی، جنگ کا ماحول بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں انڈین میڈیا کی جانب سے، وہاں کے سیاستدانوں کی جانب سے۔ اس طرح کا ماحول دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے، مزید کشیدہ نہیں ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ